Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कार्मन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीवी आपको एडजस्टिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी है, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप यूट्यूब को ऊपर टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए आप टीचिंग, सरमन और वर्शिप के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी में मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं और आज इस हवाला से ये 98 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी और ह्यूमैनिटी और आज की टीचिंग होगी बिलवेड चोजन वन, प्यारा बरगजीदा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ बिलवेड चोजन वन का मुकाशफा बताएं, और बपतिस्मा के वक्त ये आवाज आई कि मेरा प्यारा बेटा और यसाया बरगजीदा लिखता है, और दोनों जगह आया कि मेरा दिल खुश, इसके हवाला से बताएं। और सलीब पर कुर्बानी के वक्त ये कहना कि अगर तू खुदा का बरगजीदा है तो अपने आप बचा, इसके बारे में भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इल्म मसीह में मसीह यीशु को बरगजीदा कहा गया है और कि वो ना चलाएगा, ना शोर करेगा और मसले सरकंडे को ना तोड़ेगा और टिमटमाती बत्ती को ना बुझने देगा, इसका मुकाशफा बताएं। और बरगजीदा नस्ल कलीसिया जो वकू में आई, खुदा इस बरगजीदा नस्ल से क्या चाहता है। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। जी नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। यसाया 42वां बाब और उसकी पहली 3 आयात। देखो मेरा खादिम जिसको मैं संभालता हूँ, मेरा बरगजीदा जिससे मेरा दिल खुश है, मैंने अपनी रूह उस पर डाली, वो कौमों में अदालत जारी करेगा, वो ना चिल्लाएगा और ना शोर करेगा और ना बाजारों में उसकी आवाज सुनाई देगी। वो मसले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और टमटमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वो रास्ती से अदालत करेगा, वो मांदा ना होगा और हिम्मत ना हारेगा, जब तक कि अदालत को जमीन पर कायम ना कर ले। जजीरे उसकी शरीयत का इंतजार करेंगे। लूका की अंजील 23वां बाब 35वें आयत। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगजीदा है तो अपने आप को बचाए। पास्टर साइमन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट। ऑन्टोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी के हवाला से जो डबल नेचर क्राइस्ट की, जिसमें डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को पास्टर साइमन और बिलीवर्स हम देख रहे हैं। इसी तरह फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की मिनिस्ट्री के हवाला से कि जमीन के ऊपर किस तरह उसने खिदमत को सर अंजाम दिया, फिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान की, मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने हाथ बैठा है और आने वाला है और कलीसिया के साथ अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। और क्राइस्ट के तजस्सुम के हवाला से भी क्रिस्टोलॉजी के अंदर ये अहम तालीम हम देख रहे हैं। आज की टीचिंग बिलव्ड चोजन वन, प्यारा बरगजीदा। पिक्स
ڈاکٹر بلاب چوزن ون کے حوالہ سے کرائسٹ کی ذات جس طرح انوائنٹڈ ون یعنی وہ خدا کا ممسوح ہے، اسی طرح جب ہم چوزن ون کے حوالہ سے دیکھیں گے تو وہ خدا کا برگزیدہ، اور برگزیدہ ہونے کے حوالہ سے جو بائبل کے اندر ہمیں تعلیم ملتی ہے، یہ ریولیشن جاننا بہت ضروری ہے۔ اور بائبل مقدس کے اندر کلیسیا کو بھی برگزیدہ نسل کہا گیا ہے، یعنی چنے ہوئے لوگ۔ پھر اینجلز کے حوالہ سے بھی بائبل مقدس کے اندر تموتھیوس کے خط میں پالوس رسول تموتھیوس کو جب لکھتا ہے تو برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کرتا ہے۔ ہماری ڈاکٹرن آج کرائسٹ کے حوالہ سے ہے کہ وہ خدا کا برگزیدہ ہے۔ اور جب ہم یسایہ 42ویں باب کے اندر ڈیٹیل پڑھتے ہیں اور ان پہلی 3 آیات کے اوپر آج کی ساری ڈاکٹرن ہوگی کہ برگزیدہ چوزن ون کے حوالہ سے جو چنا ہوا خدا کا پیارا بیٹا ہے، اس کے حوالہ سے خدا کا کیا پروگرام مقصدوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، جو اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا کے اندر تجسم کے اندر بھیجا۔ تو جب ہم الیکٹ کی بات کرتے ہیں، چوزن ون کی بات کرتے ہیں، چنے ہوئے کی بات کرتے ہیں، تو یہ اس دنیا کے اندر نہیں بلکہ یہ ازل پریڈیسٹائن، اور خدا کا بیٹا خدا کی ذات کے اندر، ٹرن گاڈ کے اندر، کلام خدا، یہ خدا کے پروگرام کے اندر پہلے ہی سے اپنے بیٹے کو، کلام خدا کو چن لیا تاکہ وہ پروگرام جو خدا بیٹے کے ذریعے دنیا کے اندر تکمیل کو لانے کو ہے وہ وقوع کے اندر آئے۔ اور چوزن ون ہی اس پروگرام کو کر سکتا ہے، جو خدا کے ذہن کا پروگرام، خدا کا جو ابدی پروگرام اس کی ذات کے اندر میرے لیے، پاسٹر سائمن اور بلیورز آپ کے لیے خدا نے بنا رکھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ الیکٹ کے حوالہ سے، چوزن ون کے حوالہ سے، کہ مسیح خدا کا بیٹا خدا کے اندر پہلے ہی سے چنا ہوا اور چنے ہوئے کو اس دنیا کے اندر بھیجا، یعنی جو خدا کی نظر کے اندر ایسا شخص، ایسی زندگی جو خدا کے پروگرام کو سر انجام دے اور جیسے خدا چاہتا ہے وہ چوزن ون ہوتا ہے۔ جب پہلا تموتھیوس کے اندر ہم برگزیدہ فرشتوں کے حوالہ سے بھی یہ ورڈ پڑھتے ہیں تو پالوس خدا اور کرائسٹ جیزس اور برگزیدہ فرشتوں کو گواہ کر کے تموتھیوس کو ایجوکیشن دیتا ہے کہ کسی کی طرفداری نہ کرنا، یعنی خدا بے طرفدار ہے، خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا۔ اسی طرح خدا کا بیٹا کسی کی طرفداری نہیں کرتا، اسی طرح برگزیدہ فرشتے کسی کی طرفداری نہیں کرتے۔ یعنی فرشتوں کو کیوں برگزیدہ کہا گیا؟ یعنی خدا نے فرشتے بنایا، پر فرشتوں میں سے 1/3 انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا اور بیڈ اینجل وہ بن گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے فرشتوں کو بنانے سے پہلے خدا کو یہ معلوم تھا کہ ابلیس اور اس کے ساتھ 1/3 جو ہیں یہ ابلیس کے ساتھ مل جائیں گے، پر باقی فرشتے جو خدا کے پروگرام کے اندر ہیں وہ الیکٹڈ ہیں۔ جس طرح ارب و دنیا اس دنیا کے اندر بستی ہے، مگر جو خدا سے پیدا ہوئے، خدا کے لپالک فرزند ہیں، جو برگزیدہ ہیں یعنی چنے ہوئے ہیں، وہ بنائے عالم سے پیشتر چنے ہوئے ہیں، یعنی کفارہ جو خدا کے بیٹے نے دیا یہ انلیمیٹڈ اٹونمنٹ ساری دنیا کے لیے ہے، پر چوزن ون جو ہیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ بلیور اینجلز کے حوالہ سے بھی جان لے کہ ان کو بھی خدا نے چنا ہے تاکہ خدا کے پروگرام کو سر انجام دے اور وہ خدا کے تابع رہتے ہیں۔ اور جو 1/3 گرائے گئے فالن اینجل ہیں، خدا کو پہلے ہی سے پتا تھا کہ وہ کس طریقے سے دنیا کے اندر ابلیس کے ساتھ مل جائیں گے، مگر جو خدا کے پروگرام کے اندر ہوتے ہیں وہ الیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ چوزن ہوتے ہیں۔ جس طرح خدا کے بیٹے کے حوالہ سے ہے کہ جب چنا ہوا ہے تو وہی شخص خدا کے پروگرام کو سر انجام دے گا، اور اسی طرح آج کلیسیاؤں کے اندر بھی جو چوزن ہیں، جو مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے خدا کے ازلی پروگرام کے اندر چوزن ہیں، الیکٹ کر لیے گئے ہیں، جو برگزیدہ ہیں، وہی اس دنیا کے اندر کلیسیاؤں کے اندر ہمیں ورشپ خداوند کی کرتے دکھتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر یسوع مسیح کے نام کا پرچار کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں
تاکہ جو چوزن اس دنیا کے اندر پہلے سے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ مسیح پر ایمان لا کر کلیسا کا حصہ بن جائے۔ تو برگزیدگی چوزن ون کے حوالہ سے رئیس خدا کا بیٹا beloved chosen one ہے، یعنی پیارا برگزیدہ۔ تو برگزیدہ پرجین ورڈ ہے، بر کا مطلب سن میں بھی آتا ہے، نسل کے اندر بھی آتا ہے، چائلڈ میں بھی آتا ہے، اور گزیدہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب چنا ہوا، یعنی elected chosen۔ تو جب ہم برگزیدہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو چنے ہوئے لوگ chosen، اور جب ہم beloved chosen one کے حوالہ سے بات کرتے ہیں تو یہ خدا کا اکلوتا بیٹا جو چنا ہوا ہے، یعنی پیارا برگزیدہ۔ اور جب بیپٹزم کے وقت ہم ہیون سے آواز کو سنتے ہیں تو آپ متی کی انجیل 2 چیپٹر کے اندر پڑھیے تو کرائسٹ جب جان بیپٹسٹ سے بپتسمہ لیتا ہے، پانی کا بپتسمہ لیتا ہے، تو آسمان سے یہوہ باپ یہ پکارتا ہے، یہ آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا۔ یسایہ 42 باب میں یہی لکھا ہے کہ میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے اور میں نے اپنی روح اس پر ڈالی۔ متی کی انجیل میں بیپٹزم لیتے وقت یہ یسایہ 42 باب کی پروفیسی کے مطابق وہی باتیں ہمیں بیپٹزم کے وقت یہوہ باپ کہتا دکھتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔ یسایہ کی کتاب میں پریڈکشن کے اندر میرا خادم، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، تو برگزیدہ کا مطلب چنا ہوا بیٹا، تو elected chosen one برگزیدہ بیٹا۔ اور جب پیارا برگزیدہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے میرا پیارا بیٹا۔ جب بیپٹزم کے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، متی 12 باب کے اندر بھی جب یسایہ 42 باب کا ریفرنس وہاں پر کوٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر یہی بات لکھی جاتی ہے کہ میرا پیارا جس کو خدا نے چنا، میرا پیارا بیٹا جس سے میرا دل خوش۔ یہ بیپٹزم کے وقت آواز آتی، تو گویا یہ یسایہ 42 باب کی پریڈکشن جو پہلے ہی سے تھی، بیپٹزم لیتے وقت یہ وقوع کے اندر آئی کہ واٹر بیپٹزم بھی لیا گیا اور آواز بھی یہ آئی کہ میرا پیارا بیٹا یعنی میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے۔ تو جب ہم پیارا برگزیدہ کہیں یا پیارا بیٹا کہیں تو ایک ہی بات ہے کہ میرا پیارا بیٹا یعنی میرا چنا ہوا بیٹا۔ کلام خدا اس دنیا کے اندر اس کو خدا نے بھیجا تاکہ تجسم میں آ کر، انکارنیشن کے اندر آ کر، جسم کے اندر آ کر تجسم لے اور اس دنیا کے لیے اپنی جان قربان کرے۔ تو یہ نجات کا پروگرام، کفارے کا پروگرام، یہ خدا کی ذات کے اندر، یہ صرف اور صرف کلام خدا کا بیٹا، سن آف گاڈ جو پیارا بیٹا ہے، اور ہمیشہ ہم beloved پیارا اسے کہتے ہیں جو یونٹی میں بہت کلوز ہوتا ہے۔ جس طرح ایک ہسبینڈ وائف اپنے بچوں کو پیارے بچے کہتے ہیں کیونکہ ان سے وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ایک کلوز ریلیشن شپ، ایک لو ان کی زندگی سے ایک دوسرے میں دکھتا ہے۔ اور جب پیارا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کلام خدا جو خدا کی ذات کے اندر، اسپرٹ بینگ، خدا کے اندر رہنے والا کلام جس کے ذریعے سے عالم وقوع کے اندر آئے۔ تو خدا نے کلام خدا کو جو اسپرٹ بینگ اس دنیا کے اندر تجسم کے اندر بھیجا، تو جب خدا سے نکلا تو نکلنے کے سبب سے وہ خدا کا بیٹا۔ مگر ساتھ ہی بات کہ میرا برگزیدہ یعنی کلام خدا کو چنا کہ وہ پروگرام کو جو دنیا کے اندر نجات کا ہے وہ وقوع کے اندر لائے، کیونکہ کلام خدا کلام ہی کے ذریعے سے پورا یونیورس بنا ہے۔ تو جب کلیسیا اور نیا آدم وقوع کے اندر آنا ہے، کفارے کا کام، نجات کا کام، تو بھی کلام خدا کو ہی اس دنیا کے اندر بھیجا گیا کہ وہ تجسم میں آئے، جسم لے اور پرانے آدم اور اس کی نسل کا کفارہ دے، ان کو پاک کرے۔ تو جو ہمارے پاس پاسٹر سائمن بات واضح ہوتی ہے، بلیورز، ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا، دنیا کے مقدسوں، جب ہم برگزیدہ چوزن ون کی بات کرتے ہیں تو یہ پیارا برگزیدہ خدا کا بیٹا ہے جو واٹر بیپٹزم کے وقت خدا نے ہیون سے، آسمان سے یہ آواز دے کر یسایہ کی پروفیسی کے مطابق یہ کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں۔
यानी मेरा दिल मेरे बरगजीदा से, मेरे चुने हुए बेटे से खुश है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए आया है। और हम दुनिया में देखते हैं कि यीशु मसीह ने आकर बाप के प्रोग्राम को हूबहू उसी तरह सर अंजाम दिया जो खुदा की जात के अंदर मेरे और आपके लिए प्रोग्राम रखा था, और यीशु मसीह ने उसको उसी तरह वकू में लाया और तमाम हुआ, क्रॉस के ऊपर कहा, यानी उस काम को मुकम्मल किया। तो ये बरगजीदा जो चुना हुआ है, चोजन वन है, वही ये कर सकता है। तो खुदा ने उसके लिए दुनिया के किसी शख्स को नहीं लिया, बल्कि कलाम खुदा अपने बेटे को, यानी निकलने के सबब से वो सन है, चूंकि पहले से ठहरा लिया था, पहले से उसको चोजन वन कह दिया, चुना, ताकि वो ये निजात के प्रोग्राम को सर अंजाम दे। तो चोजन वन बरगजीदा ही जो इस निजात के काम को दे सकता था, और उसने आकर इस दुनिया के अंदर किया। तो जब हम क्रिस्टोलॉजी के अंदर क्राइस्ट की जात की बाबत पढ़ते हैं कि वो सन ऑफ गॉड है और बिलव्ड सन है, और फिर हम बिलव्ड चोजन वन कहेंगे, यानी प्यारा बरगजीदा। तो प्यारा बरगजीदा या प्यारा बेटा जब हम कहते हैं तो इसका मतलब है यीशु मसीह खुदा का चुना हुआ प्यारा बेटा है, जिसने इस दुनिया के अंदर आकर खुदा के प्रोग्राम को खुदा की मर्जी के मुताबिक सरंजाम दिया। तो जो खुदा की मर्जी को सरंजाम देता है, खुदा उसी से खुश होता है। और पौलुस रसूल भी अपने खतों में ये तालीम देता है कि हम खुदा को खुश करने वाले हैं, और हमेशा जमीन के अंदर हम जब जला वतन है तो हम हमेशा खुदा को खुश करें। तो खुदा को खुश करना उसकी मर्जी को पूरा करना होता है, और खुदा का बेटा जो चोजन वन है वही उसकी मर्जी को पूरा करता है। और ज़बूर 40 में ये लिखा है कि मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, और खुदा के बेटे ने जो चोजन वन है, बरगजीदा है, उसने मर्जी को पूरा किया। तो हमारे पास इस सारी जो क्रिस्टोलॉजी के अंदर बरगजीदा चोजन वन के हवाला से, बिलव्ड चोजन वन के हवाला से, क्राइस्ट जो बरगजीदा है, सर फहरिस्त जो बात सामने आती है कि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करता है, यानी चोजन वन मर्जी को पूरा करते हैं। बरगजीदा खुदा का बेटा जिस तरह मर्जी को पूरा करता है, दुनिया के अंदर जो कलीसिया जिनको खुदा के बेटे ने अपने खून से खरीदा और बनाए आलम से, वो भी खुदा के प्रोग्राम के अंदर चोजन है, तो वो भी उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। इसी तरह पौलुस ने तीमुथियुस को बरगजीदा फरिश्तों के हवाला से बात की कि उनको गवाह ठहराता हूं, यानी वो गवाह है, जिस तरह वो बाप की मर्जी को पूरा करते हैं, वो भी चोजन है, यानी दूसरे फरिश्तों से अलग है, वो खुदा के प्रोग्राम को सर अंजाम देते हैं। यही वजह है कि यूनिवर्स के अंदर हमें जो 1/3 जो इबलीस के फरिश्ते हैं, उनके अलावा जो चुने हुए बरगजीदा फरिश्ते हैं, उनके अंदर हमें ये कोई नेगेटिव चीज दिखती नहीं, वो खुदा के प्रोग्राम को सरंजाम देते आ रहे हैं। और इसी तरह कलीसिया भी, मगर ये जो चोजन वन खुदा का बेटा बरगजीदा प्यारा बेटा है, और इसके हवाला से यही बात कहेगी कि मेरा प्यारा बेटा। तो बिलव्ड सन, बिलव्ड बरगजीदा जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि वो खुदा की जात से निकला है, खुदा का बेटा है, और अजल से खुदा ने चोजन वन उसको किया है, ठहराया है कि कलाम खुदा तजस्सुम में आकर, इनकारनेशन में आकर इस दुनिया के अंदर अपनी जान स्लीप पर कुर्बान करके पहले आदम की सिंफुल नेचर को और उसकी सारी नस्ल इंसानी जो सिंफुल नेचर के अंदर है, उसके गुनाह को, बीमारियों को उठाकर उसको खुदा के साथ मिलाए, खुदा से उसकी सुलह कराए और उस जुदाई को दूर किया। तो ये चोजन वन ही कर सकता था, खुदा का बरगजीदा। इसलिए क्रिस्टोलॉजी के अंदर जब हम सन ऑफ गॉड की बात करते हैं तो साथ ये जरूर साथ बरगजीदा है, यानी चुना हुआ, यानी खुदा का प्यारा बेटा, यानी खुदा का प्यारा चुना हुआ बेटा, जिसने आकर खुदा के प्रोग्राम को सर अंजाम दिया। क्राइस्ट ने भी अपनी मिनिस्ट्री में पास्टर साइमन बिलीवर्स ये कहा कि जिस तरह मैं अपने बाप को करते देखता हूं उसी तरह करता हूं, यानी वो अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए इस दुनिया के अंदर आया। फिर पतरस के खत के अंदर लिखा है कि वर्ड वो यूज करता है कि उस चुने हुए और कीमती पत्थर के पास आकर, यानी चोजन और प्रेशियस स्टोन के पास आकर, जबकि हम बाइबल मुकद्दस के अंदर 28वें बाब यसाया में प्रेशियस स्टोन
دیکھتے ہیں. مگر جب پترس بات کرتا ہے تو پترس اس کو چنا ہوا پتھر بھی کہتا ہے. تو یہ جو چنا ہوا پتھر کہتا ہے تو آگے چل کر وہ برگزیدہ نسل کی بھی بات کرتا ہے کہ جس طرح امت کو چن لیا یعنی کلیسا وقوع کے اندر آئی, تو یہ برگزیدہ خدا کے بیٹے نے جو چوزن سٹون ہے, جو پریشس سٹون ہے, جو برگزیدہ سن آف گاڈ ہے, یعنی پیارا. جب برگزیدہ کہتے ہیں تو یہ خدا کا پیارا بلڈ چوزن ون یعنی خدا کا بیٹا جو خدا سے نکلا کلام خدا, اس نے تجسم لیا ہے. تو بیٹا جو پروگرام رکھتا ہے, جو چوزن ہے, تو چوزن ون ہی خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. تو کرسٹولوجی کے اندر بلڈ چوزن ون کے حوالہ سے جب ہم پیارا برگزیدہ کہتے ہیں تو یسایہ 42 باب میں بلیور یہی بات آئی ہے, میرا پیارا برگزیدہ, اس سے میرا دل خوش. اور بیپٹزم کے وقت یہی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. اور زبور 2 میں بھی داؤد کہتا ہے, خدا نے کہا تو میرا بیٹا ہے جو آج مجھ سے پیدا ہوا. پر یسایہ 42 باب کے اندر وہ کہتا ہے یہ میرا برگزیدہ, یہ میرا پیارا بیٹا گویا جس سے میرا دل خوش ہے, یعنی میری مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے. اور آگے لکھا میں نے اپنی روح اس کے اوپر ڈالی. اور بیپٹزم کے وقت دیکھتے ہیں جب یہ آواز آ رہی ہے کہ میرا پیارا بیٹا یعنی میرا برگزیدہ چوزن ون, اس کو میں نے دنیا میں بھیجا, اس نے بیپٹزم لے کر راست بازی کو پورا کیا اور خدا کا روح اس کے اوپر نازل ہوا. اور یہ سایہ پہلے ہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح اس کے اوپر ڈالی. اور یہ سایہ 61 باب کے اندر بھی لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں. تو غریبوں کو, حلیموں کو یہ صلح کا مجزہ سنانے کے لیے, ان کو ریڈیمپشن دینے کے لیے, ان کو رہائی دینے کے لیے, قید سے نجات دینے کے لیے, یعنی گناہوں کی مخلصی کے لیے اس دنیا کے اندر خدا کا بیٹا جو چوزن ون ہے, جو برگزیدہ ہے, جو چنا ہوا ہے, یعنی خدا کا اکلوتا بیٹا ہے, پر چنا ہوا اس مقصد کے لیے تاکہ وہ آ کر دنیا کو نجات دے. تو چنا ہوا ہی وہ سرانجام دیتا ہے. تو چونکہ خدا کا بیٹا ہولی ہے, پاک ہے, خدا سے نکلا ہوا ہے, اور خدا نے پروگرام کے اندر یہ ٹھہرا لیا کہ یہ چوزن ون ہے, اس کو میں اس دنیا کے اندر بھیجوں گا. اور ایک برگزیدہ چوزن ون خدا کا بیٹا, اس نے اس دنیا کے اندر آ کر بیپٹزم لیا اور ہولی اسپرٹ اس کے اوپر نازل ہوا. خدا نے کہا یہی میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں, یعنی میری مرضی پوری کرنے کے لیے آیا ہے. تجسم میں آ گیا ہے, واٹر بیپٹزم لیا ہے اور ہولی اسپرٹ اس کے اوپر نازل ہوا, انوائنٹ کیا تاکہ ایک انوائنٹڈ ون ہو کر وہ اس خدمت کو سرانجام دے. یعنی جو چوزن ون ہے وہی انوائنٹڈ ون ہو کر اس دنیا کے اندر خدمت کرے. تو یہ انکارنیشن کے اندر, کلام خدا کے تجسم کے اندر چوزن ون کا ہونا, یعنی وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے گا کیونکہ وہ چنا ہوا ہے, وہ اسی مقصد کے لیے آیا ہے, وہ دائیں بائیں نہیں ہٹے گا, وہ اپنا فوکس اسی پروگرام کے اوپر رکھے گا. تو برگزیدہ ہونا یہ بہت بڑا ٹائٹل جو کرسٹولوجی کے اندر کرائسٹ کی ذات میں پاسٹر میں بلیورز ہمیں ملتا ہے. اور پھر لکھا کہ وہ نہ چلائے گا, نہ شور کرے گا, نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی. یعنی وہ جھگڑا, شور, شرابہ ان کاموں کے اندر آپ کو نہیں دکھے گا. یعنی وہ جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ وقوع کے اندر آئے گا, یعنی چوزن ون خدا کی مرضی کو پورا کرے گا. کیونکہ جھگڑا رگڑا کرنا دنیا کے لوگوں کا کام ہے جو چوزن نہیں ہوتے. اس لیے پالوس بھی تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ مناسب نہیں کہ خدا ان کا بندہ جھگڑا کرے. جو اس کے خادم ہیں, چوزن ون ہیں, وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور ان دنیا کے میٹر سے, معاملات سے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں اور جھگڑے, لڑائیوں, حسد, نفرت سے پیچھے رہتے ہیں. اور کلیسیا کا وہ مقام جو چوزن کی حیثیت سے, چنے ہوئے لوگوں کے حوالہ سے, جب وہ برگزیدہ چوزن ون کرائسٹ کی ذات کو سمجھیں گے کہ وہ خدا کا بیٹا چوزن ون ہے, برگزیدہ ہے اور اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا. اور جو چنے ہوئے ازل سے پہلے ہی سے مسیح میں ہیں وہ بھی خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں. تو ہمارے پاس جو کرسٹولوجی کے اندر جو پیارا بلوڈ چوزن ون برگزیدہ کے حوالہ سے ہم تعلیم کو لرن کرتے ہیں, تو ہولی اسپرٹ اس کے اوپر نازل ہوا, یعنی سیون اسپرٹ کی انوائنٹنگ جس میں خداوند کا روح اس کے اوپر نازل ہوا. یسایہ 11
باپ کے مطابق اور خداوند کا روح اس پر ٹھہرے گا. حکمت معرفت خرد کا روح، خداوند کے خوف کا روح، مسرت کا روح، قدرت کا روح. تو یہ جو 7 اسپرٹ انوائنٹنگ ہے، ہولی اسپرٹ کی انوائنٹنگ، اس کی وجہ سے یسوع مسیح نے خدمت کو سر انجام دیا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. وہ کلام خدا خود مجسم ہو گیا، مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا، اور ہولی اسپرٹ کے زور سے اس دنیا کے اندر آ کر اس نے اپنی جان قربان کی. اور جو بائبل مقدس کے اندر ایک حوالہ لوکا کی انجیل میں پڑھا، اور جب وہ اپنی جان صلیب پر قربان کر رہا تھا اسی پرپس کے لیے آیا، تو وہاں پر لوگوں نے ٹھٹھا مار کر کہا کہ یہ اوروں کو بچاتا تھا، کیونکہ اس نے زمین پر ایک زبردست خدمت سر انجام دی، تو یہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچاتا؟ اور یہ کہا کہ اگر تو خدا کا مسیح، اگر تو خدا کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچا. اس کے حوالہ سے میں بات کرنا چاہوں گا. بس 7 بلیورز جو لوکا کی جیل کا ریفرنس، اور یہودیوں نے کراس کے اوپر جب کرائسٹ لٹکا ہوا تھا تو یہ ٹھٹھا کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ اوروں کو بچاتا تھا، اب اپنے تئیں بچائے. اور ساتھ کہتے اگر یہ خدا کا برگزیدہ ہے، یعنی ان کو یہ معلوم کہ خدا کا مسیح، کلام خدا، خدا کا بیٹا، وہ برگزیدہ چنا ہوا ہے، وہی اس دنیا کو آ کے نجات دے گا. اور خدا کے بیٹے نے آ کر دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا، اور 3 سال وہ منسٹری بھی کرتا رہا، ان کی بیماریوں کو دور کرتا رہا، اور جان قربان کر کے وہ دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا، بنی اسرائیل کو نجات دینے کے لیے آیا. پر جب وہ کراس کے اوپر تھا تو یہ ٹھٹھا کرنے لگے کہ اس نے اوروں کو بچایا، یعنی بڑے معجزات یہ کرتا تھا، تو کراس کے اوپر یہ بچا لے اپنے آپ کو. اگر یہ برگزیدہ ہے، اگر یہ چنا ہوا ہے، لوگوں کو یہ زندگی دینے آیا ہے، تو اپنے آپ کو بچائے. یعنی چوزن ون کے پاس خدا کا پروگرام ہے، تو اگر یہ برگزیدہ ہے تو یہ کراس سے نیچے اتر آئے، کیونکہ ان کے نزدیک جو لکڑی کے اوپر لٹکایا جاتا تھا وہ لعنتی ہوتا تھا. مگر ان کو یہ بھید نہیں پتا کہ وہ آیا ہی کراس کے اوپر، لکڑی کے اوپر لٹکنے کے لیے، تاکہ ان کے گناہ کو اٹھا لے. کیونکہ یسایا 42 باب میں یہ لکھا کہ وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا، یعنی جسٹس کرے گا. تو وہ اسی طرح ہوگا کہ وہ لوگوں کو پاک کرے، ان کے گناہوں سے ان کو دور کرے. تو یہ کراس کے اوپر اپنی جان وہ قربان کرنے کے لیے آیا. تو جب وہ یہ کہتے کہ اگر یہ برگزیدہ ہے، یعنی وہ تو ہے ہی برگزیدہ چوزن ون، تو وہ یہ کہتے کہ برگزیدہ چنا ہوا وہ تو خدا کا بیٹا، تو خدا کا بیٹا اپنے آپ کو کراس سے اتار سکتا ہے. اور یہی ابلیس کی چال تھی، وہ ہمیشہ کرائسٹ کو اسی طرح آزماتا تھا. پہلے بھی اس نے آزمایا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، ان پتھروں کو کہ روٹی بن جا. پھر جب ہیکل کے کنگری کے اوپر کھڑا کیا تو ابلیس نے اسی طرح کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، تیری بابت لکھا ہے کہ فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے. تو آپ دیکھیے کہ یہ کہنا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اور یہاں پر بھی ابلیس ان کے منہ سے یہ کہلوا رہا ہے کہ اگر تو برگزیدہ ہے، چوزن ون ہے، کیونکہ جو چنا ہوا ہے وہی خدا کا بیٹا ہے. چوزن ون اس دنیا کے اندر وہ پروگرام لے کر آیا اور لکھا کہ اپنے آپ کو بچا. اور جب وہ ٹھٹھا کرنے لگے اور تکلیفیں دینے لگے، تانے دینے لگے، اور سخت درد کی تکلیف کی حالت کے اندر جب کرائسٹ نے یہ کہا ایلی ایلی لما شبکنا، تو وہاں پر انہوں نے پھر زور سے چلا کر کہا کہ دیکھو دیکھو یہ ایلیا کو پکارتا ہے. وہ تو ایلی ایلی کہہ رہا ہے، وہ تو خدا کو پکار رہا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایلیا کو پکارتا. پھر کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ایلیا اس کو چھڑانے آتا ہے. یعنی اگر یہ برگزیدہ ہے تو اس کو کوئی چھڑائے. تو جب وہ ایلی ایلی کہنے لگا تو انہوں نے سوچا کہ یہ ایلیا کو بلا رہا ہے تاکہ اس کو آ کے چھڑا لے، اور اگر یہ برگزیدہ ہے تو چھڑائے. تو ان کے مائنڈ کے اندر یہ نہیں تھا کہ یسوع مسیح آیا ہی اپنے آپ کو صلیب پر قربان کرنے کے لیے. وہ اپنا آپ بچانے نہیں آیا صلیب کے اوپر، وہ دنیا کو بچانے کے لیے آیا. اور بائبل مقدس میں لکھا کہ یسوع مسیح کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا، اور صلیب پر اس نے جان دے کر ساری دنیا کو خرید لیا، بچا لیا. اور یہ ابلیس یہ طنز کر رہا ہے کہ اگر تو برگزیدہ ہے، خدا کا چنا ہوا ہے، beloved son ہے. پہلے بھی اس نے
کہا کہ کنگرے سے نیچے اپنے آپ کو گرا دے، مگر اب یہاں پر کہتا ہے کراس سے اپنے آپ کو نیچے گرا دے۔ اس کی کوشش ہمیشہ یہی تھی خدا کی جو مرضی کرائسٹ پوری کر رہا ہے اس سے مسیح ہٹ جائے۔ تو کرائسٹ تو اتار سکتا تھا، وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے کہا کیا مجھے اختیار نہیں کہ 12 تمن میں فرشتوں کے منگا لوں؟ تو وہ تو سب چیزوں پہ اختیار رکھتا ہے، پر وہ تو اپنا آپ قربان کرنے کے لیے آیا۔ تو چوزن ون کا یہی معنی کہ خدا کا پروگرام تھا کہ نسل انسانی نجات پا جائے، اور اگر چھڑانے کی بات تھی، اتارنے کی بات تھی، تو آپ دیکھیے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر سیمسن کے حوالہ سے کہ سمسون کو جب رسیوں سے باندھا ہوا تھا اس کے بالوں کو، تو اس نے ایک جھٹکے سے اپنے آپ کو چھڑا لیا۔ انوائنٹڈ تھا، انوائنٹنگ اس کے اوپر تھی، خدا کا نذیر تھا۔ تو کیا خدا کا بیٹا جو برگزیدہ ہے، انوائنٹڈ ون ہے، ہر طرح کی قوت قدرت اختیار رکھتا ہے، تو کیا وہ اپنے آپ کو صلیب پہ سے نہیں اتار سکتا تھا؟ اس کا پروگرام ہی یہی تھا کہ وہ لکڑی کے اوپر، صلیب کے اوپر ہماری لعنت کو، ہمارے گناہ کو اٹھا کے اوپر اونچے کے اوپر چڑھایا جائے تاکہ مجھے آپ کو کھینچ لے۔ تو بلیورز جب یہودی یہ کہنے لگے کہ اگر تو برگزیدہ ہے تو برگزیدہ ہمیشہ چنا ہوا خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، وہ اپنی مرضی پوری نہیں کرتا، تو خدا کی مرضی کو پورا کرنے سے ہی خدا خوش ہوتا ہے۔ اور خدا کا بیٹا اس لیے چوزن ون ہے، اور پہلے ہی سے کرائسٹ کے حوالہ سے یہوہ نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، کہ واٹر بیپٹزم لے کر گویا اس نے ثابت کیا ہے کہ یہ ڈیتھ ریزورکشن میں آئے گا، یعنی اپنی جان صلیب پر قربان کرے گا، اور یہی بیپٹزم کا مطلب ہے۔ اور جو آج پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں وہ کرائسٹ کی ڈیتھ ریزورکشن ہی میں شریک ہوتے ہیں، یعنی موت میں شریک ہو کر وہ مشابہت پیدا کرتے ہیں ڈیتھ سے مسیح کی، اور جو اب پانی سے باہر نکلتے تو جی اٹھنے میں مشابہت پیدا کرتے ہیں۔ تو کرائسٹ سے واٹر بیپٹزم لے کر گویا ڈیتھ ریزورکشن جو خدا کا پروگرام تھا کہ یہ جان قربان کرے، وہ شو کیا۔ تو خدا نے کہا یہ میرا پیارا بیٹا۔ چوزن ون ہی بیپٹزم لیتے ہیں، چوزن ون ہی ہولی اسپرٹ سے معمور ہوتے ہیں، جس طرح چوزن ون خدا کا بیٹا، بیلوڈ، برگزیدہ، چنا ہوا، اس نے خدا کو خوش کیا، اور خدا نے کہا کہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، میں نے اپنی روح اس کے اوپر ڈالی۔ اور آج جو یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ بھی بیپٹزم لیتے ہیں، ان پر بھی اسی طرح ہولی اسپرٹ آتا ہے، خدا کا روح آتا ہے، یعنی وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ اور بیپٹزم لینے والے پاسٹر سائمن وہ ہوشیار ہو جائے، وہ اپنی زندگی سے جس طرح چوزن ون، خدا کا برگزیدہ، کرائسٹ خدا کا بیٹا، جس طرح اس نے کام سر انجام دیے، اسی طرح میں آپ جب ریپینٹ کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، کلیسیوں کے اندر چلتے ہیں، تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم بھی چوزن ہیں، اس نے ہمیں چنا ہوا ہے، اور خدا کی خدمت کریں، اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں۔ تو یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر تو خدا کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو نیچے اتار، پر مجھے آپ کو پتا ہے کہ وہ چوزن ون برگزیدہ، اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا اور مجھے آپ کو بھی چھڑایا، اور وہ چنا ہوا پتھر ہے جو کلیسیا کا کارنر سٹون ہے۔ تو گویا کارنر سٹون یہ تو چوزن ہے، یہ تو چنا ہوا ہے، اس کو پبلک تو ریجیکٹ کر رہی ہے، پر خدا کے پروگرام میں یہ الیکٹڈ ہے، یہ چوزن ون ہے، یہ برگزیدہ ہے۔ تو برگزیدہ جان قربان کرنے کے لیے آیا، وہ جان صلیب پر سے اتارنے کے لیے نہیں آیا، اور جب اس نے جان قربان کی، مر گیا، پھر خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، کیونکہ خدا کا روح اس کے اوپر تھا۔ تو لکھا کہ جس روح نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے جلایا، وہ ہماری روحوں کو بھی اسی طرح زندہ کرے گا، یعنی جس پر ہولی اسپرٹ آج مقدسوں کے اوپر ہے۔ تو چوزن ون کی جو ڈاکٹرن ہے، بلیورز، پاسٹر سائمن، اس کے اوپر جو ریولیشن ہے، اور جو آپ نے کویسچن کے اندر بھی پوچھا کہ کیا سن اور برگزیدہ کے اندر فرق ہے، اور وہ چلائے گا اور شور نہ کرے گا، اس کے متعلق تو اس نے نہ وہ چلایا، نہ اس نے شور کیا، نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز ہمیں پریچنگ کرتے ہوئے دکھتی ہے، اس کی آواز کلام خدا کے پروگرام کے اندر دکھتی ہے، اور اس نے ایک جسٹس جاری کیا، یعنی اپنی جان صلیب پر قربان کر کے دنیا کو نجات دی۔ جس طرح بھیڑ ذبح ہونے کو جاتی ہے اور بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتی ہے، اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا،
یعنی نہ وہ شور کرتا ہے، نہ وہ چلاتا ہے، نہ ہی وہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دی. یعنی کراس کے اوپر جب اس کو لٹکایا گیا ہے، اس کو ذبح کرنے کو لے گئے ہیں، بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے ہیں، تو وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. اس کے اوپر فتویٰ دیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کی داڑھی کو نوچا گیا، اس کے منہ پہ تھوکا گیا، اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، کوڑے مارے گئے، تمسکر اڑایا گیا. مگر وہ چونکہ چوزن ون تھا، وہ پروگرام کے مطابق جان قربان کرنے آیا تھا. اور جب وہ کہتے ہیں اگر تو برگزیدہ ہے تو نیچے اپنے آپ کو اتار، یعنی اپنے آپ کو بچا، وہ تو ہمیں بچانے کے لیے آیا اور اس نے اس لیے پر جان قربان کر کے اس پروگرام کے مطابق کہ وہ چوزن ون تھا ہمیں بچا لیا. تو ان یہودیوں کا یہ کہنا کہ اپنے آپ کو بچا اگر تو برگزیدہ ہے، تو وہ جو چوزن ون اپنے آپ کو بچانے نہیں، وہ ہمیں بچانے کے لیے آیا اور بچا کر پھر مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. اور یہ پروگرام جو بچانے کا تھا، یہ بھی ڈیٹیل آگے جو ہمیں ملتی ہے بلیورز پاسٹر سائمن ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا کہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا. اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. جی ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا، جس میں آپ نے ڈاکٹرن آف بلیورڈ چوزن ون کے حوالے سے مکاشفوں کو جانا. اور اسی طرح جب بپتسمہ کے وقت آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور اسی طرح یسایہ برگزیدہ کے حوالے سے لکھتا ہے. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے. علم مسیح میں مسیح یسوع کو برگزیدہ کہا گیا اور مسئلے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھنے دے گا. اس کا مکاشفہ بتائیں. اور برگزیدہ نسل کلیسیا جو وقوع میں آئی، خدا اس برگزیدہ نسل سے کیا چاہتا ہے؟ پاسٹر سائمن بلیورز اس کے پروگرام کے آگے وضاحت یسایہ لکھتا ہے کہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا. برگزیدہ کے حوالہ سے، چوزن ون کے حوالہ سے ساتھ پروگرام دیا گیا ہے. اسی کے اندر ہم کفارہ کی تعلیم کو جانیں گے، سمجھیں گے. اور یہ پروگرام خدا کی طرف سے دیا گیا کہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا. تو بلیورز جو کلچر یہودی جو ہمیں چرواہوں کے حوالہ سے ملتا ہے، جب وہ بیابانوں میں، چراگاہوں میں اپنی بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے تو وہاں پر جو چرواہے سرکنڈوں کو لے کر ان کے باجے بنا کر ان کو بجاتے تھے میوزک کے طور پر. جس طرح آج کے دور کے اندر بھی کہ بچے غباروں کے اندر سرکنڈے ڈال کر جب ہوا اس میں ڈالتے ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، یا ایک سرکنڈے کی بانسری بنا کر بجائی جاتی ہے. تو سرکنڈا یہ استعمال کرتے تھے، میوزک کے لیے کرتے تھے. تو اگر ان کے ہاتھ سے وہ گر جاتا یا روندا جاتا، مسلا جاتا، تو پھر اسی کو وہ اٹھا کر ٹھیک کرتے تاکہ پھر سے وہ بجایا جائے. چراگاہوں کے اندر ہوتے تو اس مسئلے ہوئے ہی کو دوبارہ ٹھیک کر کے بجانے کے قابل بنا لیتے. اور اسی سے جو پھر یسایہ میں نبوت اٹھائی گئی تاکہ یہودی سمجھ جائے کہ جس طرح سرکنڈا، مسئلہ ہوا سرکنڈا جو ٹھیک نہیں ہو سکتا، اگر اس کو ٹھیک کر لیا جاتا ہے، تو یہوہ نے اپنے بیٹے کے حوالہ سے یہی پروگرام دے کر بھیجا کہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا. یعنی آدم جو اس دنیا کے اندر جس کو پیدا کیا گیا، وہ مسلے سرکنڈے کی طرح گناہ کی وجہ سے ابلیس نے اس کو مسل کر رکھ دیا کہ وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ پاکیزگی کی طرف آئے. کیونکہ خدا نے آدم کو اس لیے پیدا کیا، یسایہ کی کتاب میں لکھا، تاکہ وہ اس کی حمد کرے. یعنی خدا نے اپنی عبادت کے لیے، حمد کے لیے، شکر گزاری کے لیے، ورشپ کے لیے آدم حوا کو پیدا کیا. پر انہوں نے گناہ کیا، وہ مسلے گئے، وہ کچلے گئے اس دنیا کے اندر، ان کو رسوا کر دیا گیا گناہ نے، شیطان نے. وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ خدا کی حمد کر سکے. تو اس مسلے ہوئے سرکنڈے کی طرح ان کا یہ حال ہو گیا کہ وہ تو ورشپ کرنے والے لوگ تھے، وہ تو گیت گانے والے لوگ تھے، وہ تو عبادت کرنے والے لوگ تھے. پر جب ابلیس نے گناہ ان کی زندگیوں کے اندر کروا لیا تو ان کی زندگی کے اندر وہ سب جو ورشپ تھی وہ ختم ہو گئی. اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کے گیت گاتے ہیں جو خدا نے جن کو چنا ہوا ہے. اور آدم حوا کو بھی اسی لیے بنایا
پر آدم کے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ اپنی اس حیثیت کو، اس کی حیثیت ختم ہوگی جو خدا نے جس پرپس کے لیے بنایا تھا۔ پھر دوسرا آدم، برگزیدہ خدا کا بیٹا، اکلوتا بیٹا، پیارا بیٹا، اس کو بھیجا، یعنی دوسرے آدم کو اس دنیا میں آ کر خدا کے پروگرام کو لے کر جو چنا ہوا ہے وہ گناہ میں نہیں جائے گا، اور اس نے کہا کہ کوئی مجھ میں گناہ ثابت کرے، اور اس نے اپنی جان قربان کر کے مسلے ہوئے سرکنڈے کو جو آدم اور آدم کی نسل تھی جو حمد کے لیے بنائے گئے تھے ان کو ریسٹور کیا، ان کو زندہ کیا، ان کو بحال کیا تاکہ وہ دوبارہ سے خدا کی حمد اور ورشپ کرنے کے قابل ہو جائے۔ اور کرائسٹ نے زبور 22 میں کہتا ہے کہ میں بھائیوں میں حمد کے گیت گاؤں گا، یعنی ان کو اس قابل بنا دوں گا تاکہ وہ ورشپ کرنے والے بنے، اور ان کو اپنے لہو سے پاک کیا۔ مجھے کہا کہ پاک ہونے والا اور پاک کرنے والا دونوں ایک ہی اصل سے ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح کے اندر جو چوزن مان ہے، جنہوں نے قبول اس دنیا میں کیا ہے، وہ بھی چوزن ہے، یعنی چنے ہوئے ہیں، وہ بھی برگزیدہ نسل خدا کی ہے، تو کلیسیا کو وقوع کے اندر لاتا ہے، پاک کرتا ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، تو اس کا مطلب ہے خدا کا بیٹا ان کی عدالت نہیں کرے گا، ان کو توڑے گا نہیں، بلکہ ان کو بحال کرے گا، اور وہ اس عدالت کو جاری کرے گا قوموں کے اندر، یعنی جسٹس کو جاری کرے گا کہ اس نے اپنی جان قربان کی، ان کی عدالت اپنے اوپر لے لی، اور یوں بنی نوع انسان کو آزاد کیا۔ تو قوموں کے اندر وہ عدالت جاری کرے گا، اور پھر 42ویں باب ہی کے اندر لکھا ہے وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا، یعنی جس پرپس کے لیے بھیجا گیا ہے وہ اپنی جان قربان کرے گا اور اس کو مکمل کرے گا، ہمت نہ ہارے گا۔ اور کراس کے اوپر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا تمام ہوا، اس نے ہمت نہیں ہاری، جس مقصد کے لیے آیا اس نے اپنے آپ کو بھائیوں کے لیے، چوزرمان کے لیے قربان کیا تاکہ پاک ہو کر ان کو خدا کے لیے پالک فرزند بنائے۔ تو یہ ایک اہم ریولیشن پاسٹر سائمن بلیور جو ہمیں ملتا ہے کہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، تو گویا ان کو آزاد کیا، بحال کیا تاکہ خدا کی حمد کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اور پھر اگلی بات لکھی ہے کہ وہ ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھنے دے گا، اور یہ بھی اس وقت کلچر کے اندر جب وہ چراغ جلائے جاتے تھے ان کی وک اس وقت ٹمٹمانا شروع ہو جاتی تھی۔ اگر ان کے اندر آئل ختم ہو جاتا تو آئل اگر برقرار رہتا تو وہ وک جو تھی وہ جلتی رہتی، پر اگر وہ ٹمٹمانا شروع کر دیتی تھی، بجھنا شروع کر دیتی، تو اس کا مطلب ہے اس کا آئل ختم ہو گیا ہے۔ تو آدم گناہ کی وجہ سے ٹمٹمانے لگا، وہ مرنے کی حالت میں آ گیا، یعنی جہنم اس کا مقدر تھی، فیوچر تھی۔ تو بائبل مقدس کے اندر خدا کا بیٹا اسے آ کر ان کی عدالت نہیں کی، بلکہ عدالت کو اپنے اوپر لے لیا اور اپنا خون بہا کر اس ٹمٹماتی بتی کو، یعنی نسل انسانی کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے آیا، اور مجھے آپ کو خدا کا نور بنا دیا، یعنی روشنی ہمیں عطا کر دی، ہماری تاریک آنکھیں کھول دی اور ہمیں نور بخشا۔ تو ہم اس بات کے اندر آ گئے کہ جو ٹمٹمانے والے تھے، ختم ہونے والے تھے، اس بتی کو جلا دیا ہے اپنے خون سے، اور پھر روح القدس بھیج کر جس طرح ہولی اسپرٹ کرائسٹ کے اوپر نازل ہوا، اسی طرح جو یسوع کے خون کے اندر چھپ جاتے ہیں، ہولی اسپرٹ ان کو انوائنٹ کرتا ہے، اور اس تیل سے یہ آج چراغ جل رہے ہیں۔ پاسٹر سائمن بلیورز، میں آپ جو ٹمٹماتی بتیوں کی طرح تھے، یسوع کے خون اور ہولی اسپرٹ کی انوائنٹنگ کی وجہ سے، اس کے زور کی وجہ سے جل رہے ہیں۔ تو یہ جو مین مقصد مسیح یسوع کے آنے کا، برگزیدہ چوزرمان ہونے کا جو ریولیشن ہمارے پاس آتا ہے کہ چوزرمان یہ چنا ہی اس پرپس کے لیے تھا کہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے، یعنی ان کی ججمنٹ نہ کرے، بلکہ ان کو ریسٹور کرے، بحال کرے، تاکہ دوبارہ وہ حمد کے قابل ہو جائیں، خدا کے لیے پالک فرزند ہو۔ اور کرائسٹ نے یہی کہا کہ میں بھائیوں میں تیری حمد کے گیت گاؤں گا، یعنی ہم مل کر خدا کی پرستش کریں گے، یعنی پاک ہونے والا، پاک کرنے والا، دونوں ہی ایک ہی اصل سے ہیں۔ تو گویا مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا، ٹمٹماتی بتی کو ہرگز نہ بجھائے گا، تو اس نے اپنے خون سے اپنی جان صلیب پر قربان کر کے جو چوزن من کی ذمہ داری تھی،
جو خدا کو خوش کرنا تھا کہ یہ ریسٹور ہو جائے تاکہ پھر سے خدا کی حمد بندگی عبادت کرنے والے وقوع کے اندر آئیں. اسی لیے پطرس اپنے خط کے اندر لکھتا ہے کہ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، برگزیدہ نسل ہیں. تو گویا چوزن، خدا کے چنے ہوئے لوگ جو بنائے عالم سے پیشتر خدا یسوع میں پہلے ہی سے اس چوزن ون کے اندر چن لیے گئے تھے، اور چوزن ون نے اپنی جان قربان کی، اور جو پہلے سے چنے ہوئے تھے انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا. یعنی پاک ہونے والا، پاک کرنے والے، دونوں ہی ایک ہی اصل خدا کی ذات کے اندر چنے ہوئے. اور چوزن ون خدا کے بیٹے برگزیدہ نے خدا کو خوش کیا. آدم جو مسل گیا تھا، یسوع مسیح نے اپنے آپ کو وہ خود مسلا گیا اور مسلے ہوئے سرکنڈے کو یعنی نسل انسانی کو ریسٹور کیا، بحال کیا، مر گیا اور اس ٹمٹماتی بتی کو بجھنے نہ دیا اور اپنے خون سے سینچا کہ ہم پھر سے ورشپ حمد کے قابل ہو جائیں. یعنی خدا کے بیٹے نے مسلے ہوئے سرکنڈے کو بحال کر دیا ہے. اور لکھا یسایہ 42 باب میں وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا. اور چوزن ون نے ہمت نہیں ہاری، اپنی جان سلیب پر قربان کر کے سلیب پر کہا کہ اٹ از فنش، یعنی نسل انسان کو بحال کر دیا، مر گیا. اور جب مردوں میں سے جی اٹھا تو یہی لکھا ہے کہ وہ ماندہ نہ ہوگا، یعنی وہ مر گیا، ہمیں ریسٹور کیا اور خود مردوں میں سے زندہ ہو گیا. جو یسایہ بیان کرتا ہے کہ وہ ماندہ نہ ہوگا، ہمت نہ ہارے گا، یعنی مردوں میں سے جی اٹھ کر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ماندہ نہیں ہوا اور نہ ہی وہ ہمت ہارا، کیونکہ وہ چوزن ون، برگزیدہ خدا کا بیٹا، خدا کی مرضی کو پورا کرنے آیا تھا اور اس نے خدا کو خوش کیا. اسی طرح مجھے آپ کو، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، ہم خدا کے چوزن ہیں، ہمیں پہلے ہی سے چن لیا گیا ہے تاکہ ہم چوزن ہو کر یعنی شاہی نسل اور برگزیدہ نسل ہو کر خدا کو خوش کرنے والے بن جائے. اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پاسٹر سائمن بلیورز ڈاکٹرن آف چوزن ون، ڈاکٹرن آف بلوڈ چوزن ون کے حوالہ سے جو تعلیم ہمارے پاس آ رہی ہے کہ برگزیدہ خدا کا بیٹا، پیارا بیٹا جو خدا کا پروگرام لے کے آیا، چوزن ون جو ازل سے خدا نے اس پرپس کے لیے چن لیا تاکہ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے. یعنی ان کی عدالت کرنے نہیں آیا بلکہ ان کی عدالت اپنے اوپر لے کر ان کو ریسٹور کر دیا تاکہ وہ دوبارہ حمد کے قابل ہو جائے. اور اب پاسٹر سائمن بلیورز، مجھے آپ کو خدا کی حمد کرتے رہنا ہے. اور یہی پطرس اپنے خط کے اندر پاسٹر سائمن یہ کہتا ہے کہ ہم اس کارنر سٹون کے اوپر، اس چنے ہوئے پتھر کے اوپر آ کر ہم روحانی پتھروں کا گھر بنتے چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہتا ہے تاکہ ہم روحانی سیکریفائس چڑھائیں، یہ روحانی قربانیاں گزرانے. اور یہ روحانی قربانیاں یہ حمد کا پھل ہے، ہونٹوں کا پھل ہے، جو یسایہ 58 باب کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ جو دور اور نزدیک یعنی قوم اور غیر قوم، ان کو اس نے خرید لیا اور ہونٹوں کا پھل ان کے ہونٹوں کے اوپر قائم کر دیا ہے اور ان کو سلامتی عطا کی ہے. پر شریروں کے لیے سلامتی نہیں ہے، پر جو میں اور آپ چن لیے گئے ہیں چوزن ون کی وجہ سے، برگزیدہ کی وجہ سے. اور لکھا تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، برگزیدہ نسل، خدا کی خاص امت ہو، جس کو اسے تاریکی سے نکال کر اپنے بیٹے کی عجیب روشنی میں بلایا ہے. یعنی ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ٹمٹماتی بتی کو اس نے ریسٹور کر دیا ہے، ہمیں نور میں لے آیا ہے، ہمیں زندگی عطا کی ہے. اور عبرانیوں 13 باب کے اندر پالوس رسول یہ کہتا ہے کہ ہونٹوں کا پھل حمد کی قربانی ہمیں ہر وقت اب چڑھاتے رہنا ہے. تو چونکہ اس نے ریسٹور کر دیا ہے مسلے ہوئے سرکنڈے کو، خود مسلا گیا ہے کراس کے اوپر، خود اس نے اپنی جان سلیب پر قربان کی ہے اور مجھے آپ کو ریسٹور کیا ہے. جس طرح چوزن ون کے حوالہ سے یعنی خدا کا بیٹا جو برگزیدہ ہے، جو چوزن ون ہے، اس سے خوش ہے، اس نے بیپٹزم لیا اور ہولی اسپرٹ اس کے اوپر نازل ہوا اور اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا. اور خدا نے کہا میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. تو یہ اس ساری چوزن ون کے اندر جو رزلٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے، وہ خوش ہو ہماری زندگیوں کے ساتھ. جس طرح چوزن ون سے خوش ہے، اسی طرح اس نے مجھے آپ کو خرید لیا ہے. ہمیں ازل سے اس نے اپنے بیٹے میں چن لیا تاکہ ہم اس کے پروگرام کو مرضی
کو پورا کرنے والے ہوں. اور جب مکاشفہ کی کلیسیاؤں کے اندر روح القدس فرماتا ہے کہ جو غالب آئے اسے وہ اجر دے گا، تو خدا کا بیٹا شمعدان کے اندر ہے، وہ واچ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ جو کام میں نے سپرد کیا ہے کیا کلیسیا، کیا ایماندار وہ کر پا رہے ہیں. تو ان کو گائیڈ کرتا ہے، ان کو آگاہ کرتا ہے، تاکہ وہ اس پرپس کو جو خدا نے ان کی زندگیوں میں دیا ہے وہ خدا کو خوش کرے. اور پالوس عبرانیوں کے خط کے اندر کہتا ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم خدا کو خوش کرنے والے ہیں، کیونکہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور ہمیں ہمیشہ اپنے خدا ہی کو خوش کرنا ہے. تو خوش کرنے والے وہ مرضی کو پوری کرتے ہیں خدا کی، تو خدا ان کی زندگیوں سے خوش ہوتا ہے. جس طرح چوزن ون خدا اپنے بیٹے سے خوش اور اس نے اس کی مرضی کو پورا کیا. لکھا وہ ماندہ نہ ہوگا ہمت نہ ہارے گا، تو اس نے نہ ہمت ہاری اور نہ وہ ماندہ ہوا. اس کا مطلب کہ وہ ہمت نہ ہارے گا، اس نے جان قربان کی اور اس پرپس کو پورا کیا جو وہ چوزن ون تھا. اور ماندہ نہ ہوگا یعنی وہ مردوں میں سے جی اٹھا. تو گویا یسوع مسیح خدا کا بیٹا چوزن ون خدا کے پروگرام کے مطابق تجسم میں آیا، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کو خوش کیا. اسی طرح جو ہم لیپال خدا کے فرزند بن گئے ہیں، ہمیں عبادت کرنی، حمد کرنی ہے کہ جس طرح مسئلہ ہوا سرکنڈا ریسٹور کر دیا گیا ہے تاکہ وہ حمد کرے، اسی طرح کلیسیوں میں ہم ورشپ کریں، اس کی حمد و ثنا کرنے والے ہوں. اور دوسرا کرنتھیوں 5 باب میں پالوس کہتا ہے پاسٹر سائمن بلیورز، ہم جلا وطن ہوں یا اپنے وطن کے اندر ہوں، ہم ہمیشہ خدا کو خوش کریں، یہاں بھی خوش کریں اور ابدیت میں بھی خوش کریں. ہر روز خوش کرنا ہے. اور خوش کرنے کے حوالہ سے کہ ہم جو بھی ایکٹ کرتے ہیں کلیسیاؤں میں، گھرانوں میں، جو بزنس کے اندر، ہم اس بات کو یہ نوٹ کر لیں کہ ہم چوزن ہیں. اس چوزن ون نے، برگزیدہ ون نے ہمیں چنا ہے. جب چنا ہے تو ہم بھی خوش کریں جس طرح خدا کے بیٹے نے خدا کو خوش کیا. تو ہمیشہ جب بھی کوئی کام کرے تو کام کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ میرے اس کام سے خدا خوش ہوگا. وہ زندگی چوزن ون ہے. یہ خدا کا بیٹا یہ تعلیم دیتا ہے اور یہ ہمارے پاس تعلیم آتی ہے چوزن ون کے حوالہ سے کہ اس برگزیدہ نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، خدا کو خوش کیا. مجھے آپ کو بھی کلیسیا کے اندر پاسٹر سائمن بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، ہمیں ورشپ اٹھانی ہے، اس کو خوش کرنا ہے، روحیں جیتنی ہے. ہمارے کریکٹر سے اس کی گواہی دینے والے ہوں، گیت گانے والے ہوں، ورشپ کرنے والے ہوں، پریئر کرنے والے ہوں، بائبل پڑھنے والے ہوں، ٹائید دینے والے ہوں، ریگولر فیلوشپ کرنے والے ہوں. اور میں ہمیشہ پاسٹر میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ ہماری ریگولر فیلوشپ ہو، کیونکہ اس چوزن ون نے اپنی جان صلیب پر قربان کی، اس نے اپنے باپ کو خوش کیا، شادمان کیا. تو برگزیدہ خدا کا بیٹا جب ہم کہتے ہیں تو خدا نے کہا میرا پیارا بیٹا، اور یسایا کہتا ہے کہ میرا برگزیدہ. تو میرا برگزیدہ، برگزیدہ کا مطلب ہی پیارا بیٹا ہے. تو گویا میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. تو چوزن ون کرسٹولوجی کے اندر وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے والا اس نے کیا. اسی طرح کلیسیاؤں کے اندر ہم برگزیدہ نسل جب ٹھہرائے گئے ہیں تو ہمیں بھی خدا کو خوش کرنا ہے. بلیورز پاسٹر سائمن ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا، اس دنیا کے اندر کال وبا کسی چیز کا ہمیں ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کے لوگ ان باتوں سے نہیں ڈرتے. وہ ماندہ نہ ہوں گے اور نہ ہی ان کو ہمت ہارنی چاہیے. جس طرح چوزن ون نے ہمت نہیں ہاری، جس طرح خدا کے برگزیدہ بیٹے نے، اکلوتے بیٹے نے، پیارے بیٹے نے ہمت نہیں ہاری، اسی طرح ہم بھی ہمت نہ ہارے. لکھا ہے اگر ہمت نہ ہاریں گے تو عین وقت کے اوپر کاٹیں گے. خدا کا بیٹا جلد آنے والا ہے اور کلیسیا مقدسوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور اس دنیا کے اندر جب اس کے ساتھ جڑے ہیں تو کبھی ماندہ نہ ہوں گے، زندہ ہوں گے. اور ریپچر میں شریک ہو کر ہم اپنے یسوع کا استقبال کریں گے، پھر ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، 1000 سال بادشاہی میں بادشاہی کریں گے، ابدی بادشاہی اس کے ساتھ کریں گے. تو چوزن ون کا جو مکاشفہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کا بیٹا خدا کی ذات میں ازل سے چوزن ون ہے اور اس نے آ کے مرضی کو پورا کیا. اور باپ نے کہا میرا پیارا بیٹا چوزن ون جس سے میں خوش ہوں. اور اس نے جو امتوں قوموں کے اندر عدالت کو جاری کیا، جسٹس کیا، اب وہ عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے، ابدی بادشاہی کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو برگزیدہ بیٹا ازل سے ہے، تجسم کے اندر ہے، مر گیا، مردوں میں سے جی اٹھا، خدا کے سارے پروگرام کو پورا کیا، آنے والا ہے اس پروگرام کو بھی پورا کرے گا.
1000 साल बादशाही के प्रोग्राम को भी पूरा करेगा। अब्दियत के अंदर अज़ल से अब तक चोजन वन ही खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं और इकलौता बेटा चोजन वन है, और मैं और आप भी हम शक्ल हैं चोजन वन के, इस दुनिया के अंदर चुन लिए गए हैं ताकि उसको खुश करें और उसकी मर्जी को पूरा करने वाले बने। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, डॉक्टर बिलाव चोजन वन को समझता हुआ, प्यारा बरगजीदा की तालीम को समझता हुआ, टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ ये कहूंगा, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस डॉक्ट्रिन जो कि बिलवड चोजन वन के हवाला से थी, आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाले से न्यू सीरीज को दे रहे हैं जिससे लोग बरकत को हासिल कर रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को बुलाएं ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है और इसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन लेते हैं, जिसमें यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियों से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।